आप सब इतने लायक हैं, उसकी वजह क्या है कि ये जीन्स के अंदर है या वैसे मेहनती हैं आप लोग? कि आप बचपन के अंदर वो सारी गेमें खेल ली आपने, गुड़ियाँ शुड़ियाँ उड़ाना, पिल गोलियाँ खेलनियाँ, अखरोट खेलने? जब आपने स्टार्ट किया था तो आपकी तनख्वाह कितनी थी? जब आपने छोड़ा है उस वक्त तनख्वाह कितनी? वो सरगोदे वाले तो वेखदे होंगे हैं मुंडा जनाब मेमा शेमा ये वो सारा मामला। पाकिस्तान में आपने तालीम हासिल की, यूके में आप पढ़ रहे हैं, मेयार तालीम पे क्या कहना चाहेंगे, डिफरेंस है? मैं कैसर महमूद हूं और आप YouTube चैनल कैसर महमूद व्लॉग्स देख रहे हैं। आइए एक नए दोस्त का इंटरव्यू करते हैं। लंदन शहर के अंदर मौजूद हैं, भाई का तारुफ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई का नाम क्या है? मोहम्मद उज़ैर नज़ीर। उजैर नजीर साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक पंजाब के शहर भलवाल से है, ज़िला सरगोदा। अच्छा, तो आप उस जिले से ताल्लुक रखते हैं जो शाहीनों का जिला कहलाता है। जी, शाहीनों का शहर। क्या है इसकी थोड़ी सी तफसील बताएं ना, क्यों कहा जाता है? एक तो यहाँ पीएएफ एयर बेस है, ठीक है। इस वजह से। दूसरा यहाँ कैंट की वजह से मशहूर है। हम्म। और तीसरा इसकी तालीमी अहमियत की वजह से, हाई लिटरेसी रेट की वजह से ये बहुत मशहूर है। सही हो गया। ये बताएं कि आपकी तालीम कितनी है? आपने मैट्रिक कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया, आगे क्या मामलात हैं, बताइए जरा। मैट्रिक मैंने बलवाल के स्कूल दारुल दा से किया। हम्म। और फिर पंजाब कॉलेज से मैंने एफएससी इन प्री इंजीनियरिंग किया। हम्म। आफ्टर एंट्री टेस्ट मैंने हाईटेक यूनिवर्सिटी टेक्सला से बैचलर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया। हम्म। मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ 2020 में। वाह वाह, बड़े लायक हैं यार आप तो। जी। आप जितने लायक हैं, कितने बहन भाई हैं आप? हम 5 बहन भाई हैं। तो बाकी भी लायक हैं या नालायक हैं वो? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 सिस्टर्स हैं बड़ी। अच्छा, माशाल्लाह। और एक ऑफिसर हैं फूड अथॉरिटी में। अच्छा। और वो दोनों ट्विन्स हैं। तो हम्म। और दूसरी जो बैंकिंग इंडस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह है। वाह 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 वाह। मुझसे जो छोटे हैं वो सिस्टर वो भी पढ़ रही हैं और छोटा भाई भी पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। तो वालिद साहब आपके क्या करते हैं? वालिद साहब मेरे पिछले 30 साल से सरगोदा सऊदीया के अंदर हैं। हम्म। वो वहाँ ड्राइविंग करते हैं। ओके, सो उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है आप लोगों को, सबको तालीम दिलवाई है, जी आला तालीम। जी जी। आप सब इतने लायक हैं, उसकी वजह क्या है कि ये जीन्स के अंदर है या वैसे मेहनती हैं आप लोग? शुरू से ही जो हमारे वालिदैन की तवज्जो थी वो तालीम की तरफ थी। क्योंकि ना बिज़नेस था ना कोई और चीज़। तो वो हमेशा हमें जो एक पैगाम मिलता था वालिदैन से कि यही है कि पढ़ें ताकि आगे बढ़ें। उजैर भाई, आप इतने लायक निकले, तो ये बताएं कि आप बचपन के अंदर वो सारी गेमें खेल ली आपने, गुड़ियां शुड़ियां उड़ाना, पिल गोलियां खेलनियां, अखरोट खेलने और टायर भजाना सोटी दे नाल, कोई इस तरह की गेमें खेली हाँ आपने? जी, हम उन्हीं 90s के बच्चों में से हैं जिन्होंने ये सारी गेम्स खेली भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह याद भी हैं और वो हमारी मेमोरीज हैं, गोल्डन मेमोरीज। वेरी गुड। अच्छा, ये बताएं कि तालीम आपने हासिल कर ली, उसके बाद कोई जॉब वगैरह की या यूके आ गया? जी, उसके बाद मैं तकरीबन 3 से 4 कंपनीज में जॉब कर चुका हूँ। हम्म। लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने जिस कंपनी में काम किया वो यूएस की कंपनी थी। एज अ डाटा एनालिस्ट मैं काम कर चुका हूँ 2 साल वहाँ पे। हम्म। और उसके बाद मैं मूव ऑन किया यूके। तो जब आपने स्टार्ट किया था तो आपकी तनख्वाह कितनी थी? जब आपने छोड़ा है उस वक्त तनख्वाह कितनी थी आपकी? मैंने जो स्टार्ट किया था मेरी स्टार्टिंग 50,000 सैलरी थी। एज अ डाटा एनालिस्ट मैं काम कर रहा था। हम्म। और जहाँ मैंने लीव किया वहाँ 70 थी। लेकिन एट द टाइम ऑफ लीविंग उन्होंने मुझे 90 प्लस का ऑफर किया था, लेकिन मैं यूके का प्रोसेस कर चुका था। यार 90,000 प्लस का पैकेज, नॉट बैड। फिर भी अ, आपने यूके आना क्यों प्रेफर किया? सिंगल पर्सन के लिए ये एक अच्छी अमाउंट है उधर। लेकिन अगर डॉलर हाइक की वजह से देखें तो ये एक फैमिली इसमें अपना सर्वाइवल नहीं कर सकती पाकिस्तान में। चलें, मैं आपको पाकिस्तान से यूके लेके आता हूँ, ठीक है? आप स्टूडेंट आए, किस कोर्स में आप यहाँ पर आए हैं? मैं मास्टर्स इन डाटा एनालिस्ट में हूँ। ठीक हो गया। कौन सी यूनी में आप? मेरा बीपीपी यूनिवर्सिटी है। थोड़ा सा खोलें, बीपीपी ये क्या चीज़ है? बीपीपी यूनिवर्सिटी दरअसल बिजनेस यूनिवर्सिटी है। ठीक है। और यहाँ पे मैं डाटा एनालिस्ट के लिए आया हूँ। ये अपने एनालिस्ट के और आईटी कोर्सेज की वजह से मशहूर है। सेंट्रल लंदन के अंदर टावर हिल कैंपस है मेरा। पोर्ट सोकन स्ट्रीट में है, वहाँ तालीम हासिल कर रहा हूँ मास्टर्स अच्छा, ठीक हो गया। कितनी देर का कोर्स है आपका? कितनी फीसिस हैं इसकी? की। मेरा 1 साल का कोर्स है। और इसकी फ़ीस 10,500 है पाउंड। तो आपको 1 साल के कोर्स पे वीज़ा कितना मिला है? मुझे 4 महीने की एक्सटेंशन के साथ ये वीज़ा मिला है। मीन के 16 महीनों का मुझे ये वीज़ा मिला है।
تو اس کے بعد کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ اس کے بعد ہمیں پی ایس ڈبلیو ملتا ہے، پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا، 2 سال کا، جس کے اندر ہم اپنی فیلڈ میں اگر نوکری حاصل کر لیں تو یہاں ہمیں ورک پرمٹ ایشو ہو جاتا کتنے پرسنٹ چانسز ہیں پی ایس ڈبلیو کے بعد آپ کو جاب مل جائے گی؟ ہے۔ آئی ٹی سیکٹر یہاں کافی زیادہ اہمیت حاصل ہے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میں آئی ٹی سیکٹر کے اندر جاب سیکیور کر سکوں گا، اور لیکن جس طرح کے پالیسیز آ رہی ہیں تو اس حساب سے تھوڑا سا اس میں اندازہ نہیں ہے کہ فیوچر کیا ہو سکتا ہے ادھر۔ 90,000 پلس کا پیکج آپ نے پاکستان میں چھوڑا، لوگوں نے تو کہا ہوگا کہ یار یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ 90,000 سے زیادہ آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، یہاں پر آگے فیوچر کا ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، دل گھبراتا نہیں ہے کہ کہیں غلط فیصلہ ہو گیا ہے؟ اسٹارٹنگ میں دل گھبراتا تھا، کیونکہ جب میں ادھر آیا تھا ڈیفینیٹلی جب روپی کو کنورٹ کرتے ہیں پاؤنڈ میں تو وہ ہنڈریڈز میں ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے شروع میں ہوا تھا کہ واپس چلا جاؤں، کنٹینیو کر لوں اپنے کیریئر کو، لیکن جب ادھر کی ویلیو دیکھیں اور روپی کی ڈی ویلیویشن دیکھیں تو اس میں کافی فرق ہے۔ سو یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں کی آ کی پوری تنخواہ یہاں کا 300 پاؤنڈ بنتا ہے؟ جی، اور یہ نارمل 1-2 دن کے اندر یہاں کے جو سٹیزن جن کو فل ورک رائٹ الاؤ ہیں وہ یہاں کما رہے ہیں اتنا۔ زہر یہ بتائیں کہ آپ سارے جو ایکسپینس ہے اور اپنی فیس وغیرہ یہ وہ سارا کچھ پورا کر لیتے ہیں یہاں پر؟ نہیں، ہمیں جتنا 20 آور الاؤ ہیں اور میں 80 آور پر منتھ کرتا ہوں، اس میں صرف میرے یہاں کے ایکسپینس، ٹریول ایکسپینس، لیونگ ایکسپینس اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ فیس کے لیے میں گھر والوں سے ہی، پاکستان سے فیس آتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ کتنا مشکل ہے، آپ فیس بھی دینی ہوتی ہے، سارے ایکسپینس بھی کرتے ہیں، اور یہاں پر جو رہائش کے معاملات ہیں وہ بتائیں کیسے ہیں؟ آیا کہ آپ بڑی لگژری، کیونکہ وہ سرگودے والے تے ویکھدے ہون گے ہیں منڈا جناب میما شیما یہ وہ سارا معاملہ، تو ایسا کچھ ہے بھی یا بس ایسے باتیں ہی؟ بس جب ہم پاکستان میں تھے ہم بھی اسی طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پہ دیکھتے تھے کہ لگژری لائف ہے، لیکن ہر بک کا دوسرا پنا اگر کھول کے دیکھیں تو وہ ڈیفرنٹ سٹوری ہے۔ یہاں جب آئے ہیں تو نہ لگژری لائف ہے نہ وہ سچویشن ہے، کیونکہ میرا ویزا کیٹیگری اسٹوڈنٹ ہے۔ اگر میرے پاس فل ورک رائٹ ہوتے، یہاں کے کوئی پیپرز ہوتے تو ڈیفینیٹلی یہاں لگژری لائف حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے جہاز بھر بھر کے اسٹوڈنٹ یہاں پر آ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں سب کا فیوچر برائٹ ہے یا گنے چنے لوگوں کا؟ اسٹوڈنٹ جتنے آ رہے ہیں اور سیچوریشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، جابس میں کمی ہو رہی ہے اور نہ ان ویجز میں کمی ہو رہی ہے، اور اس لیے اسٹوڈنٹس جو نہیں آ رہے ہیں ان کے لیے مشکلات ہی ہیں آگے، اور جو پالیسیز ہے گورنمنٹ کی وہ اسٹرکٹ ہیں اسٹوڈنٹس طبقے کے لیے۔ جیسے انہوں نے 17 جولائی کو اسٹریٹ وے انہوں نے بول دیا اسٹوڈنٹ ویزا اب جو نا وہ نہیں اپنا چینج کر سکتا، تو اگر اس طرح کے قوانین آتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بھی ڈرے نہیں ہوئے کہ میرا پتہ نہیں فیوچر کامیاب ہے کہ ڈیفینیٹلی ہمیں ابھی بھی یہ خبریں ملتی ہیں کہ یہ پوسٹ اسٹڈی ورک کو ڈسکنٹینیو کر دیں گے، تو فیوچر کے بارے میں یہاں جس طرح کی گورنمنٹ بیک سٹیپ لے رہی ہے اسٹوڈنٹس کے ایشو میں، تو ڈیفینیٹلی ہم بھی اس میں کافی پریشان ہیں کہ فیوچر کیا ہوگا۔ سو مطلب یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ایسے قانون آئیں، لیکن اگر 1 سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد آپ نے فیس بھی دی، 10-15 ہزار پاؤنڈ فیس دے دی اور 15 ہزار ویسے آپ کے لگ گئے، سو 30 ہزار پاؤنڈ کا مطلب ہے بے شمار پیسہ، تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ بن گیا یا کروڑ 1.5 کروڑ پاکستانی بن گیا۔ اگر کوئی چانس نہیں بنتا تو آپ کو واپس پاکستان جانا پڑتا ہے، تو آپ مینٹلی اس کے لیے ریڈی؟ ڈیفینیٹلی اس کے لیے مینٹلی ریڈی تو نہیں ہوں، کیونکہ لیو کر دی ہے ہر چیز، اور واپس جانے کے لیے ڈیفینیٹلی مجھے فنڈز کی ضرورت ہوگی تاکہ ادھر لائف ایک اچھی گزارنی ہے، تو سٹارٹ اپ کے لیے میرے پاس فنڈ ہو۔ یہ بھی پرابلم ہے کہ جب آپ وہاں سے یہاں یو کے میں آئے تو تب کوئی معاملہ نہیں تھا، پرابلم نہیں تھی، کیونکہ آپ کا سٹینڈرڈ آف لائف پاکستان کے برابر تھا۔ اب یو کے میں آپ نے سب کچھ دے دیا، خالی ہاتھ واپس جا رہے ہیں، تو کیسا سمجھتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ایسی سچویشن ہو، لیکن چونکہ اسٹوڈنٹ دیکھ رہے ہیں تو مینٹلی آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا بتاتے ہیں کہ کیا ہونا، مطلب اس طرح ریڈی ہیں آپ؟ ڈیفینیٹلی میرا ایک ہے کہ یہاں اگر اسکل سیٹ حاصل کر لیں، پاکستان کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ بھی بہت گروتھ کر لی ہے، ویری گڈ۔ اگر اسکل سیٹ ہوگا تو جابز اویلیبل ہیں پاکستان میں بھی،
اور میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ پائتھن یا دوسری لینگویجز اگر بندہ ان پہ عبور حاصل کر لے تو ود ان ایئرس 2 سے 3 لاکھ روپے منیمم آپ کی ویجز سٹارٹ ہو جاتی ہیں. ویری گڈ. پاکستان میں آپ نے تعلیم حاصل کی، یو کے میں آپ پڑھ رہے ہیں، معیار تعلیم پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈفرینس ہے؟ معیار تعلیم پہ کافی زیادہ ڈفرینس ہے. وہاں پہ کتابی ہے، یہاں پہ پریکٹیکل ہے. یہاں پہ ہمیں فل کنٹرول دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی نالج کو ادھر اپلائی کریں اس پرابلم پہ. وہاں ہمیں جو سلیبس یا جو ہمیں چیزیں بتائی جاتی ہیں انہی کے دائرہ کار میں رہ کے کام کرنا پڑتا ہے. پاکستان میں فیوچر کے کتنے زیادہ چانسز ہیں اور یو کے میں کتنے زیادہ دیکھتے ہیں؟ دونوں میں ڈفرنس کیا دیکھتے ہیں آپ نے وہاں بھی زندگی گزاری، یہاں پر بھی، کیا فرق دیکھا آپ نے دونوں ملکوں میں؟ پاکستان میں ڈیفینیٹلی انسٹیبلٹی کی وجہ سے پریشانی کافی رہی. اب یو کے میں آگے ایک اطمینان ہے کہ ایک انڈر ڈیولپ کنٹری سے ڈیولپ کنٹری کے اندر آ گئے ہیں. ڈیفینیٹلی ہمارے پاس اپرچونیٹی زیادہ ہیں اور اسکل سیٹ حاصل کر لیے تو انشاءاللہ یہاں لائف بیٹر ہو سکتی ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ یہاں پر کون کون سی ایسی پریشانی ہیں جو آپ کو ڈیلی فیس کرنا پڑتی ہیں؟ ماں دے ہاتھ دے پراٹھے نہیں لب دے، کپڑے دھلے نہیں لب دے، لب گئے تے پالے وال ٹواڈے کچھ ویسے ہی سفید ہو گئے ہیں، تھوڑی سی بتائیں نا کیا پریشانی ہے؟ سب سے پہلے تو یہاں پہ فیملی کا ایشو آتا ہے اچھا، کہ ایک تو بندہ اکیلا پن، دوسرا کھانے کا ڈیفینیٹلی، اور تیسرا یہاں پہ آتا ہے کہ کلچر اڈاپٹ نہیں کر سکتا بندہ. ویسے پاکستان میں کوئی نخرے نخرے کرتے تھے جب بہنیں یا والدہ دیتی تھی میں نہیں کھانا ٹھنڈا ہو گیا یہ وہ اس طرح کی کوئی؟ ہاں جی، اس طرح کا تھا. آئی ٹی میں کام کرتا تھا تو میں ورک فرام ہوم ہی زیادہ تر کرتا تھا. تو اپنا جسٹ وہ ایک اپنے کمرے کے اندر ہی لمٹ میں رہتا تھا، تو ادھر ہی کھانا آنا ہے، ادھر ہی ہر چیز. تو وہ نخرے وغیرہ تھے. ہاں جی. تو اب کیا کہتے ہیں؟ اب ہیں اب ادھر جو بھی مل جائے. مطلب گھر کا کھانا کبھی ملا آپ کو؟ نہیں. تو ترستے ہیں اس چیز کے لیے؟ ہاں جی ڈیفینیٹلی اس کو بہت. کیا چیز سب سے زیادہ مس کرتے ہیں آپ؟ سب سے زیادہ تو والدین کو ہی مس کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو بھی اپنے زبان سے ہم کہتے تھے وہ حاضر ہو جاتی تھی. تو ابھی ان کو مس کرتے ہیں، دوسرا کھانے کو مس کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کوئی ایک دو چیزیں ایسی جو یو کے میں آپ نے دیکھی ہیں آپ کہتے ہیں کہ یار یہ پاکستان میں ہو جائے نا تو پاکستان بدل جائے، کون سی دو چیزیں آپ نے دیکھی؟ رول آف لا ہے یہاں پہ، اور یہ لائف کی ویلیو ہے یہاں پہ، تو فریڈم آف سپیچ ہے یہاں پہ. یہ چیزیں ہیں جو اگر پاکستان کے اندر ہو جائیں تو کافی بہتری آ سکتی ہے. اسٹوڈنٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آخری کوسچن ہے میرا یہ، اسٹوڈنٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں یو کے آنا چاہتے ہیں، دوسرے ممالک میں جانا چاہتے ہیں، کون سی وہ تعلیم حاصل کریں کہ ان کا فیوچر برائٹ رہے؟ کیا کریں کہ وہ یو کے آ جائیں؟ ٹھیک ہے، بے شمار لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، ان کو گائیڈ کیجیے. میرا ان سب اسٹوڈنٹس ہے جو کہ اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں باہر کے ممالک میں، تو سب سے پہلے میرا یہی پیغام ہے کہ پروفیشنل ڈگریز کے اندر آئیں. مینجمنٹ کی ڈگری یا پروجیکٹ مینجمنٹ ڈگریز نہیں، آئی ٹی یا پھر ایسی جو اسکل سیٹ والی ہیں، تاکہ ان ڈگریز میں آ کے آپ کو یہاں فائدہ ہو سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی جگہ آپ اگر موو آن کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ بہت زیادہ فنڈس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، اور کسی بھی جگہ جا رہے ہیں تو ادھر پلاننگ کے ساتھ جائیں، کیونکہ یہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے. اور ڈیفینیٹلی اگر وداؤٹ پلاننگ آئیں گے تو یہاں سفر کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ. اور کسی بھی جگہ جا رہے ہیں تو وہاں ریسرچ کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ وہاں اسٹوڈنٹس کی تعداد، جاب اویلیبلٹی ہے، وہاں لیونگ ایکسپینس کتنے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ اپنے مائنڈ میں رکھ کے آئیں تاکہ آپ لوگوں کو مشکلات نہ ہو اور یہاں آ کے مینٹلی آپ ڈسٹرب نہ ہو سکیں. آخری کوسچن میں اور بنا لیتا ہوں، کوئی شادی کی آفر ہوئی ہے آپ کو ابھی تک؟ نہیں، شادی کی آفر نہیں. آپ نے خود سے کوئی کوشش کی ہے؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں کی. پاکستان میں تو نہیں ہے جس سے کرنی ہے؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں. اگر کوئی یہاں پر چانس ملے تو کر لیں گے؟ جی جی. یعنی پھر کوشش جاری رکھیں. بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ. ویلکم. ناظرین محترم، یہ بھائی جن کا تعلق پاکستان کے شاہینوں کے شہر اور ضلع سرگودا سے تھا، ان کی باتیں آپ نے سنی ہیں. میرا کام ہے سوال کرنا، میں نے سارے کر دیے. اگر آپ مزید سوالوں کے جواب چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں جا کر لکھیں، ہم انشاءاللہ جو نئے دوست ہیں ان سے کریں گے. میرا یوٹیوب چینل قیصر محمود ولاگز، اس کو سبسکرائب کریں، کومنٹ کریں اور لائک کریں، شیئر کریں. نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.